अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आसान कुरान का लफ्ज़ लफ्ज़ तर्जुमे का कोर्स जो है वो जारी है। अगर कोई नए दोस्त इस क्लास में अभी एंटर हुए हैं तो मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तमाम शुरू सूरह फातिहा से आप स्टार्ट करें। तो दूसरी ये है कि मैं आपको आज गुजारिश ये करूंगा कि आज की अगर ये हमारी जो आयात हैं अगर थोड़ी सी इनमें ज़्यादा हों, इसकी जो वीडियो की लेंथ है अगर वो बड़ी हो जाए तो उससे मैं माज़रत चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हज़रत आदम की तख्लीक के हवाले से, और इसमें मैं चाहूँगा कि तमाम की तमाम बातें जो है वो आपको बता दी जाएँ। तो आप इसमें ज़रूर जो है अपनी ज़िंदगियों का जो वक़्त आपका कुरान में लग रहा है, असल में आप समझ लें कि वही वक़्त है जो आपको हमेशा की ज़िंदगी में भी कामयाबी देगा और इस दुनिया में भी कामयाबी देगा। तो हम आज के सबक की तरफ आगे चलते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वाह, और इस जब काला कहा रब्बुका, तुम्हारे रब ने, लिल मलाइकति फरिश्तों से, इन्नी बेशक मैं, जाइलून बनाने वाला हूँ, फी में, अल अर्दी जमीन में, खलीफतुन खलीफा। आलू, इन सब ने कहा, आलू, इन सब ने कहा, क्या तज अलू, क्या तू बनाएगा, फीहा, इसमें, मन जो, युफ्सिदु, जो फसाद पाएगा, फीहा, इसमें, व यस्फिकु, और वो बहाएगा, व यस्फिकु, और वो फसाद करेगा। जो लफ्ज भी दे हमने भी पढ़ा है कि मई युफ्सिदु, कि वो फसाद करेगा, फीहा, इसमें, व यस्फिकु, और वो बहाएगा, अद्दिमा, खून, व नहनो, और हम, नुसब्बिहु, और हम तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दिका, तेरी बिहम्दिका, तेरी तारीफ के साथ, बिहम्दिका, तेरी तारीफ के साथ, व नुकद्दिसु, और हम पाकी बयान करते हैं, लका, तेरे लिए, औला, कहा, इसने कहा, इन्नी, बेशक मैं, आलमू, मैं जानता हूँ, माँ, जो, आप मैंने बताया कि कहीं पर माँ का मतलब जो है वो जो होगा, और कहीं पर माँ का मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साथ ही ला आ गया है, तो इसका मतलब है कि हम इसका मतलब नहीं नहीं ले सकेंगे। माँ ला, जो नहीं, तालमून, तुम सब जानते। व अल्लमा, और इसने सिखा दिए, आदमा, आदम को, अल अस्मा, नाम, उल्लाह, वो सब, सुम्मा, फिर, अरादहुम, उनको पेश किया, अला, पर, अल मलाइकति, फरिश्तों पर, फ़क़ाला, बस उसने कहा, अम्बिऊनी, बताओ तुम सब मुझे, फ़क़ाला, बस इसने कहा, अम्बिऊनी, बताओ तुम सब मुझे, भी अस्माए हाउलाई, भी इस्मा, इस्म हमारी उर्दू में इस्तेमाल होता है, जैसे इस्म, आपका इस्म शरीफ क्या है, हम बोलते हैं कि इनके नाम बताओ, हाउलाई, इन सब के, इन अगर कुन तुम हो, तुम सादिकीन, तुम सच्चे। आलू, इन सब ने कहा, सुबहाना का, ये तुम पाक है, ये तुम पाक है, ला नहीं, इल्म, इल्म, लना, हमें, इल्ला, मगर जो, अल्लम, तना, तूने हमें सिखाया, इन्ना का, बेशक तू, अंता तू, अल अलीमु, खूब जानने वाला, अल हकीमु, हिकमत वाला। और इसने कहा, या आदमु, ए आदम, अम्बिहुम, तो ये जो वर्ड है अम्बिहुम, आप ये देखें कि ये अरबिक में, हमारी जो अरबिक की खबरें हैं, तो अल अंबा, अगर आपको मालूम हो तो उसको अल अंबा कहा जाता है। कभी आपने अगर गौर किया हो, पीटीवी के ऊपर जो है ये खबरनामा जब चलता था अरबिक का, तो ये वर्ड इस्तेमाल होता था, तो इसका मतलब होता है खबर देना। तो अम्बिहुम, उन्हें बता दो, बी इस अस्माइहिम, उनके नाम, फलम्मा, तो जब, अम्बाअहुम, इसने उनको बता दिए, भी अस्माइहिम, उनके नाम, आला, इसने कहा, आलम, क्या नहीं, अकुल, लकुम, मैंने कहा तुमसे, आला, उसने कहा, अलम, क्या नहीं, अकुल, लकुम, मैंने कहा तुमसे, इन्नी, बेशक मैं, आलम, मैं जानता हूँ, गैबा, गैब की बातें, छुपी हुई बातें, असमावाती, आसमानों की, वल अर्द की, और जमीन जमीन की, वाह, और आलम, मैं जानता हूँ, माँ, जो तुम दूना, तुम जाहिर करते हो, व माँ, और जो कुन तुम तक तुम सब छुपाते हो। वइस, और जब कुलना, हमने कहा, लिल मलाइकति, फरिश्तों से, इसजुदू, तुम सजदा करो, इसजुदू, तुम सजदा करो, लि आदमा, आदम अलैहिस्सलाम को, फसजदू, तो सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सवाए इब्लीस के, अबा, इसने इनकार किया, वह अस्तकबर, और तकब्बुर किया, वकाना, और वो हो गया, मीन से, अल काफिरीन, काफिरों में से।
وقل اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن، اسکن کا کیا مطلب ہوگا؟ سکونت. یا آدم اے آدم اسکن انت کہ اے آدم رہو تم وزوجک اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں، وزوجک اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن اطمینان سے، رغدن اطمینان سے، رغدن اطمینان سے، حیث شئتما حیث جہاں کہیں سے بھی، شئتما تم چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، حاضہی اس الشجر درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من سے الظالمین ظالموں میں سے. فأزلہما فأزلہما الشیطان پس ورغلایا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس سے، فأخرجہما اخرجہما پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما سے جو، کانا تھے فیہ فیہ اس میں، کانا تھے فیہ اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا اہبتو تم سب اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعضن بعض کے لیے، عدوًا دشمن ہے، جیسے عداوت ہوتا ہے نا، عداوت ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، عدوًا دشمن ہے، ولاکم اور تمہارے لیے فیہ من الارض زمین، مستقرہ مستقرون زمین میں ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ، الی طرفین ایک وقت تک، فتلقا پھر سیکھ لیے، آدم آدم نے، من سے رب ہی اپنے رب سے، کلمات چند کلمے، فتابا پس وہ متوجہ ہوا، علیہ اس پر، انہو بے شک وہ ہوا وہ تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم بڑا رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے. قلنا ہم نے کہا اہبتو تم سب اتر جاؤ، اہبتو تم سب اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پھر جب، یاتینکم آئے تمہارے پاس، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی مجھ سے، خدن ہدایت، فمن تو پس جو، تبیہ پیروی کی، فمن پس جو، تبیہ اتباع کی یا پیروی کی، خدا یا میری ہدایت کی، فلا پس نہیں، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہیں، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، والذین اور وہ لوگ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا یا سب نے کفر کیا، وکذبوا اور ان سب نے جھٹلایا، بیااتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. اب ہم نے جو یہ سبق پڑھا اس میں جو اردو میں ہماری عربی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں ہم ان کی پہچان کر لیتے ہیں. الارضی جیسے کرۂ ارض، ارض السما ارادی، جمیعاً جمع جماعت جمی مجموعی، فسوہن مساوی مساوات، السمائی ارض السما کتب سماویہ آسمانی کتابیں جیسے بولتے ہیں، علیہم علیم علم، علیم علم، عالم معلوم، تعلیم معلم، قولا قول، قائل مقولہ، اقوال زرین، للملائکتی ملک الموت ملائکہ، فیہا فی الحال، فی الحقیقت، فی الفور، یسفکو جیسی سین پہ کاف ہے نا، صفاق قاتل، صفاق ترین دشمن، نسبہو تسبیح، بحمدکا تیری حمد کے ساتھ، حمد و ثنا، حامد محمود، مقدس مقدس تقدس تقدیس قدس، لا لا تعداد، لا جواب، لا علاج، لا محلہ، تعلمون علم، عالم معلوم معلومات، تعلیم. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کہیں پر جیسے تعلمون آتا ہے اور کہیں پہ تعملون آتا ہے، اگر عین لام میم یعنی کہ مین روٹ جو ورڈ ہے علم آ جائے گا تو وہ تو علم سے ہوگا، اور اگر عین میم لام آ جائے گا تو پھر وہ عمل سے ہوگا، یاد رکھیے گا. ارادہم ارضی نویس، معروضات معروضات، ارزہم ارضی، بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، کہتے ہیں جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، معروضات، امبیونی امبیونی اس کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا، امبیونی کہ تم مجھے خبر دو. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو اردو میں ایک ورڈ ہے نبی، تو وہ نبی ہمیں کیا دینے کے لیے آتے ہیں، وہ خبر دینے کے لیے آتے ہیں، تو امبیونی نبی ایک انبیاء. اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جیسے خبر نامہ جو ہے وہ الانباء، اگر آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو تو اس کے لیے پہلے ورڈ اس ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے.
सादिकीन, सादिक व अमीन, सिद्क व वफा, सुबहाना, सुबहान अल्लाह, ला, ला तादाद, ला इलाज, ला जवाब, ला इल्म, इल्ला कलील, इल्ला माशा अल्लाह, इल्ला ये के, अल्लम तना, इल्म, तालीम, मुअल्लिम, मुतअल्लिम, अल हकीम, हिक्म दानाई, हकीम, कौला, कौल, काइल, मकूला, अक़वाल ज़री, आलमु, इल्म, आलिम, मालूम, तालीम, मालूमात, अस्समावाती, अर्ज़ समा, कुतुब समाइया, माहौल, माजरा, मातहत, मावराए दाला, तकतमून, कतमाने हक, कतमाने इल्म, लिल मलाइकती, मिल्क, मुल्कुल मौत, मलाइका, उसजुदु, सजदा, साजिद, मसजूद, इस्तकबरा, कुबुर, तकब्बुर, मुतकब्बिर, तकबीर, अल काफिरीन, कुफर, काफिर, कुफार, उस्कुन, साकिन, सकूनत, मस्किन, सिकना, जौजो का, जौजा, जौजियत, अजदवाजी, जिंदगी, कुल्ला, अकुल वशरब, माकुलात, हैसो, मन, हैसुल कौम, मिन हैसुल कौम, शितुमा, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मशीयत इलाही, तकरबा, कुर्ब, कुर्बत, करीब, तकरीबन, कुराबत, अशजरा था, हिजर शजर, शजरकारी, मुहम, अज़ालिमीन, जुल्म, जालिम, जुल्मत, जुल्मात, अदुवन, अदु, अदावत, अदाल्लाह, मुस्तकर, करार, बरकरार, इस्तकरार, मताउन, मालूमता, मता, एक कारवां, कलिमात, कलमात, कलमा तैयबा, फताबा, तौबा, ताइब, अलैहि, अलहदा, अललान, अलअमूम, अर्रहीम, रहम, रहमत, मरहूम, जमीयन, जमा, जमात, जमी, मजमूई, हुदन, हदायत, हादिया, बरहक, तबिया, इत्तिबा, ताबीर, मत्तबी, ताबीर, फरमान, यहजनून, हजन मलाल, आमुल हजन, आम का मतलब होता है साल, और आमुल हजन गम का साल। तो ये वर्ड जो है हम हमें आगे बार बार कुरान में आएगा। गजबू, गजब, काजिब, कजाब, असहाब, साहिब, असहाब, सहाबी, सोहबत, अन्नार, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी, खालिदून, खालिद, खुल्द बनी, या बनी, इब्ने मोहम्मद, मोहम्मद बिन कासिम, इब्नुल वक्त, मुतबन्न, इब्नुल वक्त, मुतबिना, उसकुरु, जिक्र, जाकिर, मस्कूर, तस्करा। यहाँ पे हमारे अल्फाज की पहचान मुकम्मल हो गई। अब हम दूसरे मसहफ की तरफ चलते हैं, जिसमें आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा जो है, और इसको हम बिबी वाला कुरान जो है उससे भी जानते हैं। और यहाँ से हम जो है अल्फाज की मीनिंग्स जो हैं उनको समझेंगे, उनको याद करेंगे। वइज़, और जब, और काला, कहा, रब का, तुम्हारे रब ने, लिल मलाइकति, फरिश्तों से, इन, बेशक मैं, जाइलुन, बनाने वाला हूँ, फी में, कल अर्द, जमीन में, खलीफतुन, एक खलीफा, एक नाइब। आलू, उन्होंने कहा, अतजलू, क्या तू बनाएगा, फीहा, इसमें, मन जो, युफसिदु, फसाद करेगा, फीहा, इसमें, व यस्फिकु, और बहाएगा, अद्दिमाउ, अद्दिमाउ, खून, अद्दिमा, खून, व नहनो, और हम, नुसब्बिहु, नुसब्बिहु की तस्बीह बयान करते हैं, बिहम्दिका, तेरी तारीफ के साथ, व नुकद्दिसु, और तेरी तकदीस करते हैं और पाकीज़गी बयान करते हैं, लका, तेरी। काला, उसने कहा, इन्नी, बेशक मैं, आलमू, मैं जानता हूँ, माँ जो ला नहीं तालमून, तुम जानते, व अल्लमा, और सिखाए, आदमा, आदम को, अल अस्मा, नाम, कुल्लहा, सब के सब, सुम्मा, फिर, अरादहुम, उन्हें सामने पेश किया, अला पर, अल मलाइकति, फरिश्तों के, फ़क़ाला, फिर कहा, अम्बियूनी, फिर फ़क़ाला, फिर कहा, अम्बियूनी, मुझको बतलाओ, मुझको खबर दो, भी अस्माई, उन नामों की, हाउलाई, इन अगर, हाउलाई, उन सब के, इन अगर, कुन तुम, हो तुम, सादिकीन, सच्चे, आलू, उन्होंने कहा, सुबहाना का, तू पाक है, ला, नहीं, इल्मा, इल्म, लना, हमें, इल्ला, मगर, माँ जो, लम तना, तूने हमें सिखाया, इन का, अंत तू, अल अलीमु, जानने वाला, अल हकीम, हिकमत वाला। कौला, इसने कहा, या आदम, ए आदम, अम्बिहुम, इन्हें बता दे, बी अस्माइहिम, इनके नाम, फलम्मा, बस जब, या सो जब, अम्बाहुम, इसने इन्हें बतलाए, बी अस्माइहिम, इनके नाम, कौला, इसने कहा, आलम, क्या नहीं, अकुल, मैंने कहा था, लकुम, तुम्हें, इन्नी के, मैं, आलम हूँ, जानता हूँ, गैबा, छुपी हुई बातें, असमावाती, आसमानों की, वल अर्दी, और जमीन की, व आलम, और मैं जानता हूँ, माँ जो तुबदूना, तुम जाहिर करते हो, वमा, और जो कुन तुम हो, तुम तक्तुमून, तुम छुपाते हो। वइस, और जब कुलना, कहा हमने, लिल मलाइकति, फरिश्तों से,
کہ اسجدو تم سجدہ کرو لی آدم آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، من سے الکافرین کافروں کے، وقل اور واستکبرا اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، من سے الکافرین کافروں میں سے، اور قلنا ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تم سکونت اختیار کرو یا تم رہو، انت تم و زوجہ کا اور تمہاری بیوی، جنتا اس جنت میں اس باغ میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن اطمینان سے، حیثو جہاں کہیں بھی ہو، شئتما تم چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم قریب نہ جانا، حاضی اس الشجرہ اس درخت کے، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من سے الظالمین ظالم، فازلہما پھر ان دونوں کو پھسلا دیا، الشیطان شیطان نے، انہا ان سے، فاخرجہما پھر انہیں نکلوا دیا، مما سے جو کانا وہ تھے، فیہ اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبتو تم اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہوں گے، ولکم اور تمہارے لیے، فیہ من الارض زمین میں، مستقرون ٹھکانہ، ومتاعن اور سامان، الی تک حین ایک خاص مدت تک، ایک خاص وقت تک، فتلقا پھر حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے، من سے ربی اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمے، فتابہ پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی، انہو بے شک وہ ہوا وہ التواب الرحیم، وہ التواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، قلنا ہم نے کہا اہبتو تم اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً سب کے سب، فإما پس جب یاتینکم تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن پس جو بھی یا سو جو بھی تبیہ اتباع کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا پس نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہیں، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، والذین اور وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بی آیاتنا اولئک وہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اپنے مین سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں کو یہاں تک اگر یہ الفاظ کے ابھی معنی یاد نہیں ہوئے تو ایک دفعہ آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے ضرور ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں تاکہ الفاظ کی جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے پہچان ہو سکے۔ یہ جو ہمارا بھی سیگمنٹ ہے، اس سیگمنٹ میں ایک خاص چیز تو یہ ہے کہ ہم اس وقت ہمارے سامنے جو مصحف ہوگا وہ اس میں ترجمہ اردو کا شامل نہیں ہوگا، آپ کو ساتھ اس میں ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور تفسیر بتانے سے پہلے میں آپ کو ضرور یہ بات کہوں گا کہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ 1400 سال پہلے نازل کیا ہے، اور اگر ہمیں یہاں پر کیونکہ ہمارے پاس مختلف اگر مکاتب فکر میں کوئی مختلف آراء موجود ہیں تو ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ اس طرح سے کہ ہم ساری آراء آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ اپنے پسندیدہ مکتب فکر کے مطابق آپ اس رائے کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے پریزنٹر کی طرف۔ جی ویوس، ہم اپنی پبلک سائٹ پر آ گئے ہیں تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے آیات کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہم نے پچھلے سبق میں پچھلے لیکچر کو اگر آپ چاہیں تو دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کرنے، کیونکہ آخری جو 2 آیات میں بات ہو رہی ہے وہیں سے یہ بات جو ہے یہ اسٹارٹ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آیت نمبر 28 اور 29 کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیفا کیسے تکفرون تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا، وکن تم اور ہو تم، اور وکن تم اور تھے تم امواتن مردے، فاحیاکم پھر ہم نے تم کو زندگی بخشی، ثم پھر یمیتکم ہم تم کو دوبارہ ماریں گے، ثم پھر یحییکم اور ہم تم کو زندگی دیں گے، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم کو لوٹنا ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بات ہو رہی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ جب بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں اور قریش کو مخاطب کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کے جوابات میں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو کہ جبکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ تم مردہ تھے، تم کو زندہ اللہ نے کیا ہے، اور تمہارے سامنے یہ اللہ کی تخلیق جو ہے کا جو عمل ہے وہ ہر وقت تم اس چیز کو دیکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم پھر ہم تم کو ماریں گے، پھر ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور تم لوگوں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہوا وہ الذی، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہوا وہ الذی، وہ جو خلق ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، لکم تمہارے لیے، ماں جو فی میں الارض زمین میں، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استوا، اور وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم پھر استوا کہ وہ کسرت کرے گا، وہ بڑا جمان ہوگا، الی طرف السماء آسمانوں کی طرف، سبحن، اور پھر ان کو ٹھیک
اس کو بنایا، اس نے بنا دیا سبع سات سماوات آسمان وہوا، اور وہ بکلی ہر شیء چیز علیم، جاننے والا ہے۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بات ان کو مخاطب کر کے کی جا رہی تھی کہ تم لوگ جو ہو اپنے رب کو پہچانو، وہ رب جس نے تخلیق کیا ہے اس زمین اور آسمان کو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اطلاع دی تھی کہ جیسے ہمارا آسمان جو ہم کو اس وقت ہماری تمام کی تمام کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے، یا جتنی بھی ہم اس کا مشاہدہ ابھی تک کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ ایسی اس کائنات کے علاوہ 6 کائناتیں اور بھی ہیں، اور ہم کو یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرنے والا ہے، اور ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کے ذریعے سے یہ اطلاع دی، اور اس کے بعد کہا کہ اور وہ جو ہے بکلی ہر شیء چیز علیم، علم رکھتا ہے اور جانتا ہے۔ اب وہاں سے وہ سلسلہ کلام جو ہے وہ جاری ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اگلی اس بات کا جواب جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ ایک واقعے کی طرف جو ہے وہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اصل میں یہ جو اسکیم تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ دنیا بنائی تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق جو ہے جس طرح سے یہ زمین اور آسمان بنائی، تو ان کا مقصد کیا تھا۔ اب اس واقعے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کو ایکسپلین کیا۔ تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ وائز، اور جب کالا کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں جائل، میں بنانے والا ہوں، فی میل ارض زمین میں خلیفہ، ایک نائب، ایک خلیفہ۔ اچھا آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو ورڈ خلیفہ ہے، اس پہ مختلف علماء کی مختلف آراء موجود ہیں، اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا مطلب خلف سے پیچھے سے لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کا مطلب جو ہے وہ نائب سے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے، جو بادشاہت دی ہے، اس سے لیتے ہیں کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جیسے خلیفہ وقت تھے تو ان کو وہ اقتدار اور وہ بادشاہت جو ہے وہ دی گئی تھی، تو اس کی یہ مختلف میننگز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہاں پہ وَإِذْ، اور جب کالا کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے کہ انی بے شک میں جائل بنانے والا ہوں، کہ میں فی الارض زمین میں کیا ایک اپنا زمین کی خلافت یا بادشاہت جو ہے میں دینے کے لیے جا رہا ہوں اپنے نائب کو، یا اپنے اس تخلیق کو جن کو میں نے اب میرا یہ پلان ہے۔ تو اب اس پلان کے بعد جب ان کو اس ورڈ سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اقتدار دینے جا رہے ہیں ایک مخلوق کو، اور اس سے ان کے مائنڈ میں ایک کوشچن جو ہے وہ ارائز ہوا، اور اس کوشچن کو انہوں نے بہت ہی مددل، اس سے انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں، تو قالو انہوں نے کہا اتجعلوا، کہ میں بنانے والا ہوں، فیہا اس میں۔ اچھا اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا، جب فرشتوں کو یہ ورڈ خلیفہ استعمال کیا گیا تو اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ ایک ایسی مخلوق جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے جس کو اختیار اور اقتدار جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور جب انسان کو یا اس مخلوق کو اختیار اور اقتدار جو ہے وہ دیا جائے گا تو یقیناً وہ لوگ جو ہیں اس اختیار کو ملنے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ میں فساد کی جگہ پر آ جائیں گے، خون خرابہ کریں گے۔ انہوں نے بہت ہی ایک مؤدب انداز میں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا۔ اس سوال کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے جو اپنے بندے ہیں وہ اکثر اللہ تعالیٰ سے مختلف سوالات کرتے ہیں، کہ جیسے ہم سورہ بقرہ کے اختتام میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جس نے ایک وہ گزرے ایک یہ سمجھنے کے بستی کے پاس سے جو تباہ ہو چکی تھی، اور اس کو ان آثار قدیمہ کو دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ کیسے جو ہے وہ آپ دوبارہ زندہ کریں گے جبکہ یہ تو بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ ایک نیک شخصیت تھے، اور اس میں انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ سے اپنے اطمینان قلب کے لیے ایک سوال کیا، تو اس پر انہوں نے ان کو ایک ڈیمانسٹریشن دیا، ان کو 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے مار دیا، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا، تو انہوں نے کہا دیکھو یہ تمہارا گدھا جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، جبکہ تمہارا جو کھانا پینا ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں گلا سڑا۔ اور اس کے بعد وہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس گدھے کو ممکن ہے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ سے اس کے اوپر گوشت جو ہے وہ چڑھایا گیا اور دکھایا گیا ان کو اطمینان قلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور اسی طرح سے ایک سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کو اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ اور میں تو آپ پر بالکل ایمان رکھتا ہوں، اپنے صرف اطمینان قلب کے لیے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندے کو ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت وہاں پہ پرندوں کا کہا کہ تم جو ہے 4 پرندے لے لو، ان کو تم ذبح کرو، اور ان کے وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہاں پہ ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے جو ہیں وہ پہاڑوں پر پھیلا دو، اور پہاڑوں پر پھیلانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرا نام لے کے ان کو بلاؤ تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو کے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اسی طرح سے اب فرشتوں نے ایک سوال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا، کالو وہ کہتے ہیں اتجعلوا، کہ تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یفسدو، کہ جو فساد کریں گے، فیہا اس میں، ویسفکو، اور وہ بہائیں گے، الدماء خون، اور وہ خون بہائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ہی انہوں نے اگلی بات جو ہے وہ کہی کہ اللہ تعالیٰ جب آپ یہ جو تخلیق بنانے جا رہے ہیں کہ جب آپ ان کو اختیار اور اقتدار دے دیں گے اور وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، جس کی آج ہم ساری
اگر ہم پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اور آج کے دور میں بھی دیکھ لیں تو انسان جو ہے وہ انسانیت کا خون کر رہا ہے. انسان جو ہے وہ اپنی طاقت کے نشے میں ابھی آج کے دور میں ہی آپ دیکھ لیں کہ فلسطین اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور ان کو مارنے والے بھی انسان ہی ہیں. اور اسی طرح سے پوری تاریخ جو ہے وہ ان واقعات سے بھری پڑی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ کہ ہم تو تسبیح بیان کرنے والے ہیں. بھی ہم دیکھا تیری ہم کی تیری تعریف کی کہ ہم جب تعریف کر رہے ہیں بات نقدسو اور ہم تیری تقدیس جو ہے وہ پاکی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں لقا تیرے لیے. اعلیٰ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ ہی مطلب انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ ریز کیا. پوائنٹ ریز کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ جب ایک نئی مخلوق بنا رہے ہیں اور جب ہم جیسی ایک فرمانبردار مخلوق موجود ہے تو اس کے بعد ایسی مخلوق کی کیا ضرورت ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا قالا انی بے شک میں عالم ہوں میں وہ جانتا ہوں ماں جو لا نہیں تعلمون جس کا تم علم نہیں رکھتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وہ علامہ اور سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو وہ اور علامہ سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء اسم کہتے ہیں نام کو کلہا سب کے سب ثم پھر ارادہم ان کو پیش کیا ان کو پیش کیا ان کے سامنے اللہ پر الملائکتی فرشتوں کے سامنے فقالا بس کہا انبیونی کہ اب ہمیں بتلاؤ یہ اسمائی ان ناموں کے بارے میں ہاؤلائی یہ سب کے سب جو ہیں ان اگر کن تم ہو تم صادقین تم سچے. اچھا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوال کے جواب میں ایک ڈیمانسٹریشن ایک پریکٹیکل جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ کیا. اور لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جس وقت ہم سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور ممکن ہے کہ یہ وہیں پر یہ سوال جو ہے وہ کیا گیا ہو. خیر اس میں کوئی حتمی ہمیں نہیں پتا کہ یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے صرف. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے اس بات کو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ ایک طرح سے مختلف آرا موجود ہیں. میں آپ کو ساری آرا جو ہے بتا دیتا ہوں کہ ایک آرا یہ بتائی جاتی ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علوم آدم علیہ السلام کو سکھا دی ہے اور اس کے بعد جو ہے جب فرشتوں سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو وہ علوم نہیں ہے. آپ نے تو ہمیں جس چیز کا علم دیا ہے جیسے اگر جو بارش کا فرشتہ ہے اس کے پاس صرف بارش کا علم ہے اور جو موت کا فرشتہ ہے اس کے پاس صرف موت کا علم ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے جو موت کا فرشتہ اس کے پاس صرف اور صرف روح قبض کرنے کا علم ہے. تو اسی طرح سے ہر تمام کے تمام جو ہوا چلانے والے فرشتے ہیں ان کے پاس اس کا علم ہے. تو ایک اور تمام اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام علوم سکھا دیا. ایک رائے تو یہ ہے کہ دوسری رائے جو اس پورے واقعے سے بہت ہی قریب محسوس ہوتی ہے وہ رائے اور اس رائے کے حوالے سے آپ یہاں پہ اگر دیکھیں کہ وہ علامہ اور سکھائے آدم علیہ السلام کو اسماء نام کس مطلب کسی تعارف کے لیے ہم ہمیشہ نام کو استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تعارف کرایا آدم علیہ السلام کو ان کی ذریت کا. اور اس وقت اور یقیناً لگتا یہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اس وقت ہوا ہے کہ جب ہم جو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے تمام ذریت آدم کو اکٹھا کیا تھا اور اس ٹائم پہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ بھی جو ہے یہ پیش آیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کو ان کی ذریت کے نام بتا دیا کہ آپ کی اولاد میں شہداء ہوں گے صالحین ہوں گے اسی طریقے سے انبیاء ہوں گے صحابہ ہوں گے اور تمام جو ہے وہ نیکوکار لوگ وہ ان کے نام جب سکھائے ثم پھر ارادوں اور ان کو ان ناموں کو پیش کیا اللہ پر الملائکہ فرشتوں کے سامنے. تو فقالا بس انہوں نے کہا انبیونی اب فقالا بس کہا انبیونی کہ مجھے بتلاؤ بھی اسمائی ان ناموں کے بارے میں ان تمام شخصیات کے بارے میں ہاؤلائی یہ سب کے سب ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. یعنی کہ ایک بالکل ہی ایک الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پیش کیا کہ دیکھو جو تمہاری بات تھی کہ انسان کو جب اختیار اور اقتدار دیا جائے گا اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کے باوجود اپنے مالک کو پہچانیں گے رب کو پہچانیں گے اور اس اختیار اور طاقت کے باوجود وہ نیکی کریں گے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تقدو کریں گے. وہ صالحین ہوں گے وہ شہداء ہوں گے وہ ان میں انبیاء بھی شامل ہوں گے ان میں صحابہ بھی شامل ہوں گے ان میں تمام وہ لوگ جو اپنی دنیا اپنی زندگی میں یعنی اس دنیا میں اپنی تمام زندگی کو اس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں کہ وہ ہم اپنی آخرت کے اس رزلٹ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے ہم ایسے اعمال جائیں کہ جو ہمیں ہمیشہ کی کامیابی دیں. اس کے بعد یہ بات سننے کے بعد قالوا کہا سبحانک پاک ہے تو لا نہیں علم لا نہیں علم ہے نا ہمارے لیے الا مگر ماں جو علمتنا تو نے ہمیں سکھایا
تو اب اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں اور ہمارے پاس تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا اللہ سوائے ماں جو علم تھا نا کہ جو آپ نے ہم کو علم دیا تھا اور ان کا بے شک آپ علیم جاننے والے الحکیم اور حکمت والے ہیں. اور اس بات کے بعد فرشتوں نے یہاں پر یہ اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتی ہے اور پر حکمت ذات ہے. قال کہا یا آدم اے آدم انبئہم ان کو بتلاؤ کہ اسمائہم ان تمام کے تمام ناموں کو. فلما پس جب انباءہم انہوں نے بتلا دیے بھی اسمائہم ان کے نام قال کہا علم کیا نہیں اقل میں کہتا تھا لکم تمہارے لیے انی بے شک میں عالم ہوں کہ میں جانتا ہوں زیادہ جانتا ہوں غیب السماواتی غیب کی باتیں آسمانوں کی والارض اور زمین کی وعالم اور میں جانتا ہوں ماں جو تم ظاہر کرتے ہو وما اور جو کن تم ہو تم تک تم چھپاتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں حضرت آدم علیہ السلام کو جو نام ان کی ضروریت کے بتائے تھے تو اب ان تمام فرشتوں کے سامنے جو ہے ان کے نام جو ہے وہ ان سے پوچھے تو انہوں نے سب کے سب نام جو ہیں وہ بتا دیے اپنی اولادوں میں سے کہ اس طرح کی شخصیات جو ہیں وہ میرے اولاد میں موجود ہوں گی. اور اس پر جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کو جواب دیا قال کہا لم اقل لکم کہ میں نہ کہتا تھا تمہیں انی بے شک میں عالم ہوں میں جانتا ہوں غیب السماوات غیب کی باتیں آسمانوں اور والارض اور زمین کی اور وعالم اور میں جانتا ہوں ما جو تم ظاہر کرتے ہو وما اور جو تم ہو تم ہو. تو میں نے آپ کے سامنے دونوں آرا جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں. آپ اس میں اپنے جس مکتب فکر کی رائے کو آپ بہتر سمجھتے ہو آپ اس کو لے لیں. لیکن مین چیز یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے جو چیز معلوم کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ دیکھیں کہ فرشتے اللہ کی مخلوق تھے اور انہوں نے کس عاجزی کے ساتھ ایک سوال کیا اور اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہے اور خالق ہے ہر چیز کا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کس بہترین انداز میں جواب دیا. اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی کس طریقے سے محبت کے ساتھ ان کو بتائے وہ تمام کے تمام نام اور اس کے بعد انہوں نے فرشتوں کو وہ نام بتا دیے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ان سے پوچھا کہ اب آپ ان کے سامنے یہ تمام کے تمام نام جو ہے وہ پیش کریں اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بعد کہا بتایا کہ دیکھو میں جو غیب کا علم جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور تم جو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اس آیت کے بعد اب آیت نمبر 34 میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اور ایونٹ ہے ایک اور مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی ٹائم پر جس وقت یہ نام اور یہ تمام معاملات ہوئے اسی ٹائم پر یہ معاملہ ہوا. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے اس ایونٹ کو ایکسپلین کیا کہ وائز اور جب کل ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے کہ اسجدو کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فسجدو بس سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے. اچھا اب یہ ابلیس جو ہے یہ کون ہے؟ ابلیس جو ہے وہ ایک شیطان ہے جس کا اصل نام جو ہے وہ عزازیل ہے اور یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا بہت نیکوکار. یہ بیسیکلی قرآن نہیں ہم کو بتا دیا کیونکہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا ہے اور تمام کے تمام جو جنات ہیں وہ آگ سے بنائے گئے ہیں. تو یہ ایک جن تھا بیسیکلی جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور انہیں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ رہتا تھا تو بہت زیادہ نیکی اور عبادت مشغول رہتا تھا. لیکن اسی عبادت اور نیکی کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ تکبر آ گیا جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی آزمائش کی اس واقعے کے ہونے کے بعد اب فرشتوں کو بھی آزمایا اور کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام کے تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جو ہے وہ سجدہ کر لیا. لیکن ابلیس جو ہے اس امتحان میں وہ ناکام ہو گیا کیونکہ اس نے کہا ابا اس نے انکار کیا واستکبرا اور تکبر کیا. خود قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اور کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ کہا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور انسان جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے تو میرے پاس زیادہ طاقت ہے اور میں انسان کو کیسے سجدہ کروں. اور وہ کان اور وہ ہو گیا من سے الکافرین اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اس کے بعد وقلنا ہم نے کہا اب یہاں سے ایک اور ایونٹ جو ہے اس کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر بتا رہے ہیں وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تم سکونت اختیار کرو انتا تم و زوجک اور تمہاری زوجہ یعنی کہ تمہاری بیوی الجنت اس جنت میں. جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں. وقلنا اور ہم نے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ اس جنت میں یعنی کہ اس باغ میں سکونت اختیار کرو رہو. یہ جو جنت ہے اس کے حوالے سے ہمیں کیونکہ جس طرح سے جو جنت ابھی قائم ہونے والی ہے کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ قیامت کے دن کے بعد جو ہے وہ دن آئے گا کہ جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے زمین و آسمانوں کو ایک نئی دنیا میں بدل دیں گے.
تو یہاں پر جو جنت جس کا ذکر ہو رہا ہے یقیناً کوئی ایک ایسا باغ ہے کہ جو دنیا کے اندر موجود تھا، اور یہ باغ جو ہے ایک ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں پہ بہت اچھا موسم ہوتا تھا، یا نہ زیادہ سردی تھی نہ زیادہ گرمی تھی، اور تمام کی تمام انسان کی زندگی کی لوازمات جو ہیں وہ وہاں پر پائی جاتی تھیں، اور اس باغ کے اندر حضرت آدم اور اما حوا کو وہاں پر رکھا گیا اس آزمائش کے بعد۔ اور قرآن سے ہم کو ان کی جب تخلیق کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کی جب تخلیق ہوئی ہے تو ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہوئی، جیسی ایک سمندر یا کسی دریا کے کنارے پر کوئی کیچڑ ٹائپ مٹی ہوتی ہے، اس سے انسان کی پہلے مرحلے میں تخلیق ہوئی، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں وہی عمل جو مٹی کے پیٹ میں کیا گیا، وہی عمل جو ہے وہ انسان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں رکھ دیا اس عمل کے حوالے سے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ڈارون کا نظریہ ہے وہ تو ایک جس ارتقا کی بات کرتا ہے اس میں اور اس نظریے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے مٹی سے بنایا اور اس کے بعد یہی عمل جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں رکھ کے انسانیت جو ہے وہ ہمیشہ سے انسان جو ہے وہ انسان ہی رہا، جبکہ ڈارون جو ہے وہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے انسان کو پہلے ایک یہ سمجھ لیں کہ کسی سمندر سے اس نے سٹارٹ لیا کسی مچھلی کی صورت میں، اور اس کے بعد وہ خشکی پہ آیا اور پھر جانوروں میں تبدیل ہوتا ہوا، لیکن وہ نظریہ کہیں پر بھی نہ اس کو تمام سائنس نے بھی اس کو ڈینائی کیا، کیونکہ یہ تھیوری جو ہے ڈارون کی وہ کسی بھی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ جو فاسلز اور جتنے بھی لوگوں کو ایسی چیزیں ملی ہیں تو اس میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو خیر ہم ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور اما حوا کو اس باغ میں رکھا، وکلا، اور ان کو کہا تم کھاؤ، وکلا عقل سے عقل کا مطلب کھانا ہوتا ہے، مینا اس سے رغدن اطمینان کے ساتھ، تو جہاں کہیں سے بھی شیطان تم چاہو، یعنی کہ ان کو ہر طرح کی اس باغ کے اندر آزادی تھی، بالکل ان کو اس بارے میں بتایا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں، اپنی زندگی کو بہترین گزارنا ہے۔ اور اصل اس باغ میں رکھنے کا مقصد جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ ان کو حضرت آدم اور اما حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک بہت بڑی ذمہ داری جو اس مقصد کے لیے جو اقتدار اور جو بادشاہت اللہ تعالیٰ دینے کے لیے جا رہے تھے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت وہاں پہ کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کی تمام چالیں جو ہے وہ سمجھانی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو بتانا تھا کہ یہ شیطان انسان کا جو ہے وہ کتنا بڑا دشمن ہے، اور اس نے جو قسم کھائی ہے کہ میں اپنے ساتھ انسان کو دوزخ میں لے کے جاؤں گا تو وہ کس کس طریقے سے انسان کو برگلائے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم یہاں پہ رہو شیتما، تم جہاں سے بھی چاہو وہاں سے تم اطمینان سے کھاؤ پیو، والا اور نہ تقربا، تم قریب جانا، حاض ہی اس اشجرا تھا، اس درخت کے اس شجر کے، فتکونا، پھر تم ہو جاؤ گے من سے ظالمین، ظالموں گے۔ یہاں پہ شجر کا ورڈ جو استعمال ہوا ہے اس کی زیادہ ڈیٹیل ہم جب سورہ اعراف میں واقع آدم پڑھیں گے، یا ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں اس شجر کو شجرۃ الخلد جو ہے وہ کہا گیا ہے، ہم وہاں پہ اس ڈیٹیل کو دیکھ لیں گے، لیکن اصل میں جو مقصد ہے کہ یہ ایک اشارتاً ایک تشبیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک ایسے پھل کی جس کے قریب اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع کیا، اور شجرۃ الخلد یعنی کہ وہ ایک ایسا پھل تھا کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی اس کو ملتی تھی۔ اس کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ شجرۃ الخلد جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اس کے قریب جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو یہ آزمائش ہم ہر سال اگر دیکھیں تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم کو میاں بیوی کا تعلق جو ہے اس کی پابندی لگا دیتے ہیں، جو کہ ایک جائز تعلق ہے، کھانا پینا جو کہ حلال ہوتا ہے انسان کے لیے اس کھانے پینے کو ممنوع کر دیتے ہیں کہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک ہم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ آزمائش ہماری ہر انسان کی ہر سال میں ہوتی ہے، اور اسی طرح اما حوا اور حضرت آدم کی جو یہ آزمائش ہے یہ اس باغ میں کی گئی، اور اس پر فَأَزَلَّهُمَا، اب شیطان جو ہے اس نے اپنی چال کو چلا، فَأَزَلَّهُمَا، پھر اس نے پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر انہیں نکلوا دیا، مما سے جو کانات تھے وہ، فیہ اس میں، وقلنا، اور اب ہم نے کہا فیہ اس میں، وقلنا، اور ہم نے کہا اہبطوا کہ تم اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض لبعض بعض عدوا دشمن ہوں گے، ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین مستقر ایک ٹھکانہ، و متاع اور سامان، الی تحین ایک مدت ایک خاص وقت تک۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کیونکہ وہ باغ میں اتنے جب اما حوا حضرت آدم کو دیکھا اور اس نے موقع پایا تو انہوں نے ان کو لالچ دی کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسے شجر کا پتہ نہ دے دوں کہ جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمیشہ لالچ دیتا ہے، ہم سورہ اعراف میں دیکھیں گے کہ اس لالچ کے ملنے کے بعد انہوں نے اپنے جنت کے پتوں سے وہ اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے راستے میں مختلف قسم کے فحش معاملات جو ہے وہ لے کر آئے گا، جس کے بعد عریانیت کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ
اپنے ساتھ وہ انسان کو دوزخ میں لے کے جائے گا. اس کے بعد اسی طریقے سے وہ ہمیشہ انسان کو کامیابی اور کسی ایسی لالچ دے گا کہ انسان جو ہے وہ اس کامیابی کی وجہ سے آپ یہ کہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ ہم ایک محاورہ سے بولا جاتا ہے کہ جب تک بیوقوف لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں تو کبھی بھی جو نوسر باز ہیں وہ کبھی بھوکے جو ہیں وہ نہیں مریں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ جو ہے نوسر باز لالچ دے کر لوگوں سے کوئی نہ کوئی ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان شیطان کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم اور اما حوا کو بھی دنیا میں ایک خاص وقت تک کے لیے بھیج دیا. یعنی کہ یقیناً وہ وقت قیامت کے دن کا وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی جو اصل اسکیم تھی، جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی، کہ اصل اسکیم تو یہ ہے کہ جو 29واں پارا ہے، 29 پارا، اس کے بالکل اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے زندگی اور حیات کو تو اس لیے پیدا کیا کہ میں تم کو آزماؤں. تو اللہ تعالیٰ اصل میں اب وہ آزمائش کا جو معاملہ، کیونکہ جو جنت قائم کی جائے گی، جس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسی میں جنت بناؤں گا کہ جس کے بارے میں کوئی شخص نے نہ کبھی سوچا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا، اور وہ مالک ہوگا جس نے وہ جنت بنائی ہوگی، جس نے یہ کہا ہے کہ تم میری تعریف کے بارے میں جب تم اگر تمام سمندروں کو سیاہی بنا لو اور تمام درختوں کو قلم بنا لو تو تم وہ میری تعریف جو ہے وہ اس سے بھی نہیں لکھ پاؤ گے. اس نے ایسی جنت بنائی ہوگی کہ جس میں جب پھل ملیں گے وہاں پہ وہ ہر وقت اور ہر دفعہ جو ہے وہ ایک نئے ذائقے کے ہوں گے، اور اس نئے ذائقے کے بعد جو ہے ہم کبھی بھی وہاں پہ کوئی اکتاہٹ جو ہے اس کے اندر نہیں ہوگی. اور اس کے بعد جو جنت اللہ تعالیٰ، جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پہ دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، جس جنت کے لیے، وہ جنت یقیناً فوز العظیم ہے، ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہاں ہمیں جو اگلی آیت سے بات پتہ چلتی ہے، فتلقى، بس پھر حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے من سے رب ہی، اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمے، فتابہ، پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ، اس کی، انہ، بے شک وہ ہوا وہ التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جب حضرت آدم اور اماں حوا کو اس بات سے نکال کے دنیا میں اب وہ تمام کے تمام معاملات جو ان کو نعمتیں دی گئی تھیں وہ ان سے لی گئیں، اور ان کو یہاں پر دنیا میں ایک خاص وقت کے لیے بھیجا گیا. تو اب دونوں میں سے جو رویہ شیطان کا تھا، وہ ابلیس کا جو طریقہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف مہلت مانگی، جو ہمیں قرآن کی باقی آیات سے پتہ چلتا ہے. اور وہ مہلت مانگنے کے بعد اس نے صرف یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں اپنے ساتھ اس انسان کو دوزخ میں لے کے جاؤں گا، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے راندہ درگاہ قرار دیا ہے، اور میں اس انسان کو بھی اپنے ساتھ گناہوں پر راغب کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی اس انسانیت پر، اس تخلیق پر اتنا مان اور اتنا ناز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، میں نے تم کو مہلت دی، اور جو میرا بندہ ہوگا وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئے گا. اور پورا قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تمام بندوں انسانیت کے لیے ایسا اہتمام کیا، جس کے لیے انہوں نے پیغمبر بھیجے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتابیں جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتابیں جو ہے وہ دی. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، کہ ان کا کیا طریقہ تھا کہ فتح مکہ، کہ بس حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے من سے ربی، اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمے، کیونکہ انہوں نے وہ کلمے اپنے رب سے حاصل کیے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فتابہ علیہ، اور پھر ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. یعنی کہ جو بائبل اگر حضرت آدم کی تخلیق کے حوالے سے کہتی ہے تو ان کو یہ دنیا میں جب بھیجا گیا ہے تو یہ سزا کے طور پہ بھیجا گیا ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ان کی توبہ قبول ہوئی. اور وہ توبہ کے کلمے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے. انہوں نے کیا دعا کی، سکھائی گئی، یہ ہم قرآن پاک میں آگے جا کر پڑھیں گے. انہوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم جو ہے وہ یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو، انہو، بے شک وہ ہوا وہ التواب، کہ وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، اور الرحیم، اور جس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے بھی بڑا درجہ دیا، اور نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اور اس کے بعد تمام انسانیت کے باپ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اور اما حوا اور حضرت آدم کو وہ مقام دیا کہ جس کے بعد پوری کی پوری انسانیت جو ہے وہ ان سے شروع ہوئی، اور شروع ہونے کے بعد اب قیامت تک کے لیے یہ انسانیت انہی کی اولاد میں یہ چل رہی ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کو اس نے، شیطان نے جو بات کہی تھی کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ مل جائے گی، تو وہ زندگی جو ہے وہ ان کی اولاد میں چلی آ رہی ہے. اور ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ قلنا، ہم نے کہا اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعاً، سب کے ساتھ. اصل میں عربک میں اس کا ورڈ مطلب ہے اہبطوا کا نکل جاؤ، کہ تم نکل جاؤ. قلنا نہبطوا منہا، اس سے، جمیعاً، سب کے ساتھ. یعنی کہ تم دونوں جو، اور شیطان جو ہے، ان کے اما حوا ان کو جو ہے وہ نکال دیا.
اور اس ورڈ کے حوالے سے اصل میں جن لوگوں نے یہ رائے قائم کی جنت کے حوالے سے کہ یہ دنیا میں نہیں ہے یا کہیں اور آسمانوں میں کہیں یہ جنت موجود ہے، تو انہوں نے اس ایبی اترنے کے ورڈ سے یہ میننگز جو ہے وہ لے لیے، جبکہ قرآن پاک کی اگر ہم اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 61 میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایبتو مصرن کا ورڈ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اب اس شہر میں اتر جاؤ، یعنی کہ نکل جاؤ یہاں سے، اس شہر میں نکل جاؤ. تو یہ ورڈ جو ہے ایبتو کا ایک مطلب جو ہے وہ نکلنا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد فَإِمَّا پس فَإِمَّا پس جب یاتی ینکم تمہیں پہنچے منی میری طرف سے ہدن ہدایت، منی میری طرف سے پہنچے ہدن ہدایت، فمن بس جو تبیہ جو اتباع کرے گا خدایا میری اس ہدایت کی، جو اتباع کرے گا میری اس ہدایت کی. آگے کی بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، بہت غور سے آپ دیکھیے گا کہ فامن پس جو تبیہ اتباع کرے گا خدایا میری ہدایت کی، فلا بس نہیں خوف ان کو خوف ہوگا علیہم اس پر اس کے لیے، ولا اور نہیں ہم وہ یحزنون اور وہ نہیں کبھی غمگین ہوگا. اب وہ تشبیہ اللہ تعالیٰ نے کہ اصل میں جنت کی جو کامیابی ہے وہ تو یہی ہے. اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جس میں ماضی کے پچھتاوے ہیں اور مستقبل کے اندیشے ہیں، اور جب جنت قائم کی جائے گی تو نہ وہاں پر کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا اور نہ ہی کوئی مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، نہ وہاں پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہاں پر کوئی غم ہوگا. اور وہ ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پہ ہر وقت ہر جگہ پہ آپ کو تنوع ترتیب تنوع ملے گی، جہاں پہ آپ جو چاہیں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسی جنت بنائی ہوگی کہ جس میں آپ کو ایک ایک جو سمجھ لیں کہ ستارے کا مالک بنا دیا جائے گا. اور اس کے بعد آپ کے پاس وہ اختیارات اور وہ نعمتیں دی جائیں گی جس کا آپ نے کبھی کوئی تصور بھی نہیں کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین اور وہ لوگ جو کفر جنہوں نے کفر کیا، کذبوا اور اس کے بعد انہوں نے جھٹلا دیا، بھی آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو کہ دوزخ والے ہیں، اور ہم وہ فیہا اس میں خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دوستیوں کو ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی دی، اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی کامیابی جو ہے وہ لکھی ہوئی. اس دنیا میں جو اصل مقصد تھا، جو ان آیات کا آغاز ہوا تھا، کہ جو بات چل رہی تھی وہ بات میں نے شروع میں آپ کو بتا دی کہ پچھلے آیات میں بات ہو رہی تھی، اور وہاں سے ہی بات شروع ہو کے اللہ تعالیٰ نے واقعہ جو فرشتے تھے ان کے ساتھ کمیونیکیشن بیان کی. پھر اس کے بعد حضرت آدم اور کے جو واقعات تھے وہ یہاں پر بیان کیے، اور اب ان کو بتا دیا کہ جو اصل زندگی ہے وہ اصل زندگی کہ جہاں پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، اصل تو وہی زندگی ہوگی. اور وہ زندگی کس کو ملے گی؟ وہ اسی کو ملے گی جو میری اتباع کرے گا، اور میں جو ہدایت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے دوں گا ان کی وہ پیروی کرے گا، تو یقیناً وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہوگا. صدق اللہ العظیم. یہاں پہ ہمارا یہ آج کا سبق جو ہے، آج کے آیات جو ہے، آج کا رکوع پورا ہوا. ہمارا ابھی اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہوگا، جس میں آپ نے ان آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں گے. ان آیات کی جب آپ تلاوت سماعت کریں گے تو آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے صرف عربک کے اوپر نظر رکھنی ہے، اور آپ نے اگر کسی کا میننگ نہ پتا ہو تو پھر آپ جو ہے وہ کسی ایسی سامنے جو آپ کے اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے ان آیات کا آپ وہ دیکھ لیں. لیکن یہ سننے کے بعد آپ نے پھر اپنے گھر میں کسی کو فیملی ممبر کو یا دوست کو یہ آیات سنانی ہے، اور آپ نے کسی سے سننی ہے تاکہ ہمارا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو. اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها
غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جی ویورز، آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. آج کا ہمارا جو سبق ہے اس میں جو واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جو تفسیر آپ کو بیان کی ہے، میں آپ کو شروع میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ کسی بھی فرقہ واریت سے بچنا ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب آپ تک پہنچانا ہے. اور میں نے آپ کو مختلف جو آرا موجود ہیں ان آیات میں، وہ بھی میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اصل میں ہمارا جو مقصد ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے. اس میں اگر میری کوئی بات غلط آپ کو لگی ہو تو میں آپ سے اس کی معذرت چاہتا ہوں. اور صرف ہماری جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اس کلام کو بہترین انداز میں سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس عمل کو قبول کریں اور ہماری اس کاوش کو، اس میں کہیں بھی کوئی خطا کوئی غلطی ہو تو اس کا مواخذہ نہ کریں اللہ تعالیٰ. اور آپ لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ اس بات کی طرف کہ جو ہم میں آپس میں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو ان باتوں کو ہم آپس میں لے کر ایک دوسرے کو ہم کہیں پر بھی کسی کو اس معاملے میں پن پوائنٹ نہ کریں. اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش جو ہے وہ اچھی لگی ہو تو آپ اس ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں. اس میں ضرور کومنٹ ضرور کیجیے گا. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے، اور آپ کی یہ رائے سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے اور نئے سننے والے لوگ جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز
उनका नोटिफिकेशन जो है वो आ सके। इसी तरीके से आपको अगर हमारा ये काम पसंद आया हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को आगे लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके लिए भी ये सदका जारिया जो है वो बन सके। तो जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। आज का सबक हमारा कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफ़िज़।